बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान और कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं बात करना चाहूँगा कि बच्चे क्यों मुखालफाना रवैया इख्तियार करते हैं, क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, घर के रूल्स की बात नहीं मान रहे होते हैं, और सामने जो है वो जो ज़बान दराज़ी का मामला है वो चल रहा होता है वालिदैन के साथ, और फिर काफ़ी चीज़ें कशीदा हो जाती हैं बच्चों और वालिदैन के बीच में। तो ये रवैया कैसे बच्चों में बनता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा मुखालिफाना रवैये की जो बच्चों में बीमारी होती है, जिसे साइंटिफिकली जो उसका नाम है ओपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे कब कब जो है खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। तो स्टडीज़ ने, तहकीक ने ये साबित किया है कि ज़िंदगी में दो स्टेजेस ऐसी होती हैं कि जब बच्चा 2 से 5 साल के बीच में हो रहा होता है तो उसको क्यूरियोसिटी होती है, वो समझना चाहता है कि किस चीज़ का क्या पर्पज़ है, कि पेन से क्या किया जाता है, रिमोट कंट्रोल से खिलौने को या रिमोट कंट्रोल से टीवी को कैसे चलाया जाता है, ऑन किया जाता है, या एसी को कैसे वो किया जाता है। या मैं अपनी बच्ची की मिसाल दूंगा, वो 2.5 साल की एज है, तो हम जो अलमारी में नीचे चीज़ें रख रहे होते हैं तो वो ड्रॉज को खोलकर उसे एक्सप्लोर कर रही होती है, वो निकाल के उसे रखेगी। इवन जो मॉस्कीटो लिक्विड है उसे वो रख रही होती है और उसे देख रही होती है, और वो मशीन में उसे लगाने की प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। एक ये वाली एज हो गई 2 से 5 साल के बीच में, और जो दूसरी एज है वो सने बलूगत, जो एडोलिसेंट टाइम पीरियड होता है, जब बच्चे प्यूबर्टी में पहुंचते हैं। उसके बाद उनको एक तरह का फ्रीडम चाहिए होता है, और फ्रीडम भी वो फ्रीडम जो कि सोशली इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता, या वो थोड़ा सा वालिदैन के लिए मुश्किल हो जाता है। वो चाह रहे होते हैं कि अपने पीयर ग्रुप, अपनी हम उम्र बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपनी ड्रेसिंग पर, अपने हेयर स्टाइल पर, अपनी अपीयरेंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। या देखा ये भी गया है कि उस एज में बच्चे सब्सटेंस नशावर यूज़ों को का भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या अक्सर बच्चे जो है वो रिलेशनशिप के मामलात भी उनमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये उस एज का एक तकाजा है। इसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, और फिर हमें उनको उस तरीके से, उस सेंसिटिव तरीके से हमें उनको समझाना चाहिए कि क्या चीज़ दुरुस्त है और क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर गैप ये आता है कि हम फ़ौरन से झड़क देते हैं, हम डांट देते हैं, हम कहते हैं कि तुम बुरे हो, तुम गलत सोचते हो, तुम तो हो ही बुरे, तुम्हारी हरकतें बुरी हैं, और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से ये रवैये और शिद्दत पकड़ते हैं, और फिर वालिदैन के लिए मुश्किल होता है। और वो फिर, जैसा क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि वो आकर कह रहे होते हैं कि हमें बच्चों से बड़ी शिकायत है, और फिर दूसरी तरफ से बच्चे भी ये कह रहे होते हैं कि ये हमें अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही ये है कि कैसे हम इन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करें, और हम इसको समझ सकें जो एक मुखालफाना रवैये की बीमारी होती है, कि जिसको ओपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर कहा जाता है। वो बीमारी, उसके पीछे उसकी वजूहात क्या है, उसकी अलामत क्या है, और उसके आदाद व शुमार क्या है, और उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैं अभी कबल अज़ वक्त ही कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से उन बच्चों को दवाई के साथ ट्रीट किया जाता है, जिसका दवाई का हालांकि इस कैफियत में कोई रोल नहीं है। इस पर अंडरस्टैंड कराया जाता है पेरेंट को कि आप कैसे जो है वो पेरेंटिंग के तरीके से इसको बेहतर करेंगे। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर है, ये लड़कों में ज़्यादा देखा गया है बनिस्बत लड़कियों, बच्चियों के। और स्टडीज़ ये कहती हैं कि 1 से लेकर 16% बच्चों में ये होता है। अब उसमें जो अलामत हैं कि पेरेंट्स आकर कह रहे होते हैं कि ज़िद करते हैं, ज़बान दराज़ी करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, हम जो बात कहते हैं उसके ख़िलाफ़ करेंगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल वालिदैन में से कोई कहता है कि जाओ बाज़ार से ये चीज़ ले आओ, तो वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं ले आता। क्या कर लोगे, मैं नहीं लेकर आता, या मैं घर से निकल जाऊंगा। या अगर घर का रूल है कि रात को नहीं निकलना, तो वो निकल जाते हैं बाहर अपने दोस्तों के साथ, या कोई कभी आपको पता चलता है कि वो किसी नशावर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे रवैये कैसे बनते हैं, इनकी अलामत क्या क्या होती हैं, तो उस पर आज हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। तो अमूमन ये जो रवैया है वो 5 साल के बाद बनना शुरू हो जाता है, कि जहाँ पर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जो तरीक़ा कार हो वालिदैन की तरफ से, कि बग़ैर अंडरस्टैंड किए हुए हम फ़ौरन से कहते हैं कि मत करो, ख़बरदार,
ڈائریکٹلی ہم کہیں بغیر سمجھے ہوئے. تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ایک خوش اسلوبی کے ساتھ ہم بچوں کو سکھا سکیں. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ رویے مثبت ہیں اور یہ رویے رہنے چاہیے، ہرگز نہیں، لیکن ان کو کیسے ہم مینیج کریں، ان کو کیسے ہم ٹھیک کریں، تو اس پر ہم بات کریں گے. تو علامات کے حوالے سے جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زبان چلاتے ہیں، ہماری باتوں میں مداخلت کرتے ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ معاشرتی حساب سے بہتر نہیں ہوتی، ان کے رویے میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. یہ چیزیں، یہ علامات لڑکوں میں زیادہ دیکھی گئی ہیں، لیکن بچیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کے جو رویے ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ اگر لڑکا گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو جو بچیوں میں علامات ہیں کہ وہ ان کی جو اسپیچ ہے، ان کے بولنے میں نفرت آمیز جملے زیادہ ہوتے ہیں، یا برائیاں کرنا، یا کہنا کہ میرے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں تو اتنا زیادہ پابندی میں رکھا گیا ہے. تو وہ ان کی اسٹرگل بچیوں کی اس طریقے سے ہوتی ہے. اب اسٹڈی اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ہر رویے کے پیچھے بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک رویے کے پیچھے ایک وجہ ہے تو وہ درست نہیں ہوگا. اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جن والدین کو خود میجر ڈپریشن کی بیماری ہو، یا ان کو اے ڈی ایچ ڈی ہو جو کہ بچپن میں ٹریٹ نہ کیا ہو، اے ڈی ایچ ڈی پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پیرنٹس کو خود بائیپولرٹی کا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہو، تو ان بچوں میں او ڈی ڈی جو بیماری ہے وہ آ سکتی ہے، مخالفانہ رویے کی بیماری. یا وہ بچے جن کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر رہا ہے، کہ جس میں بچہ توجہ نہیں دے سکتا، پڑھائی میں مشکلات ہو رہی ہے، حالانکہ بچہ ذہین ہے اور ایک جگہ پر بیٹھتا نہیں ہے، اے ڈی ایچ ڈی ہے اور اس کو سمجھا نہیں گیا، اسے ٹریٹ نہیں کیا گیا، تو وہ بھی مخالفانہ رویہ بچہ اختیار کر سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے باقی اور بھی عناصر ہیں کہ والدین کی طرف سے انوالو نہ ہونا بچوں میں، یا بچوں کو ڈیسیجن میکنگ کے وقت ہیلپ نہ کرنا، یا بچوں کے مسائل کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، یا ان کو کوالٹی ٹائم نہ دینا. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کوالٹی ٹائم پورا دن آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، نہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھیں لیکن وقت کوالٹی کا ہو، آپ کے پاس فون نہ ہو، آپ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو، آپ بالکل حاضر دماغ ہو کر بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں اور سنیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، اور آپ ان کے ساتھ فیملی کے پرابلمس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کو ان ڈیسیجنس میں انوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ اس کا میں نے تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیا. لیکن اس کے علاوہ کہ بچوں کو فیلنگ آئے کہ پیرنٹ اتنا لونگ نہیں ہے، اتنا کنیکٹ نہیں کر رہا جذباتی لیول پر، یا اگر بچے میں خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر میں یہ بات والدین کے سامنے کروں گا تو ان کا کیا رویہ ہوگا، تو دیکھا گیا ہے کہ ان میں ایسی صورتحال میں یہ جو رویے کی بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ جو سوشل فیکٹر ہے اس کی وجوہات میں، وہ یہ ہے کہ اگر بچے کے ساتھ بچپن میں کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہے تو اس میں بھی بچہ اس طرح کے بیہیویئر کی بیماری کو اختیار کر سکتا ہے. تو اب آئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے. مجھے ایک کیس یاد آ رہا ہے کہ 14 سالہ ایک بچہ تھا، اس کے پیرنٹس آئے، بچہ خود نہیں آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ کل رات کو گھر سے نکل گیا اور صبح 5 بجے ہمیں ایک جگہ سے یہ ملا ہے، وہ بھی پولیس کی مدد سے. اب آپ بتائیں کہ ہم کیسے اس کی مدد کریں. اب وہ چونکہ ایک بڑی ہسٹری تھی، اس کے بہت مختلف زاویے تھے، لیکن صرف میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کو مطلب ہر چیز کے لیے اجازت دی جاتی تھی، کوئی اس کی اتنی اچھی لمٹ سیٹنگ نہیں ہوئی تھی. اب جب بچہ بڑا ہوا ہے تو اس بڑے ہونے کے ساتھ اس میں انرجی آئی، وہ بالغ ہو گیا، اب پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ کہنا نہیں مان رہا، رائٹ. تو ایسی صورتحال میں ہم پیرنٹس کو بلیم نہیں کریں گے کہ یہ تمہاری غلط پرورش سے ہوا ہے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ پرورش کی کتابیں نہ ہمارے بڑوں نے پڑھی نہ ہم نے پڑھی، لیکن چونکہ اب ٹیکنالوجی، اب میڈیکل سائنسز نے کافی ریسرچ کر لی ہے اور کافی زیادہ ایویڈنس بیسڈ چیزیں آ رہی ہے سامنے، تو جس پر بیس کرتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کیسے ان بیہیویئرس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو پھر اس کیس میں نے یہ سمجھایا کہ دیکھیں، رویہ جو بنتا ہے وہ کافی ٹائم لگتا ہے، مہینوں میں، سالوں میں بن رہا ہوتا ہے. ایک دن میں یہ رویہ بہتر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس رویے کو بہتر کرنے کے لیے کسی دوائی کا کوئی کردار ہے. تو لمٹ سیٹنگ کی جاتی ہے سب سے پہلے. اب میں جنرلی بتاؤں گا کہ سب سے پہلے
جو کرنے کی بات ہے کہ لمٹ سیٹنگ ہو کہ دونوں والدین ایک بات کریں. اگر والد صاحب کہتے ہیں ہاں تو مدر بھی کہے ہاں, اگر ایک کہتا ہے نہ تو دوسرا بھی کہے نہ. بہت جگہوں پر والدین کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, لیکن بچوں کے لیے کر کے ایک ہی بات کیا کریں تاکہ بچہ کنفیوز نہ ہو. اسے یوں نہ لگے, کیونکہ بچے اتنے میچور نہیں ہوتے, ان کے دماغ میں اتنے زیادہ نیورونز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے تھاٹ پروسیس کو چلا سکیں. اکثر جو پیرنٹ فیور کر رہا ہوتا ہے, بچے شروع میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہی ہمارا دوست ہے, یہی ہمارا ہمدرد ہے, رائٹ. تو لمٹ سیٹنگ کی جائے. اور دوسرا یہ جو کانسیپٹ ہے, سائنس نے اس بات کو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ بچوں کے دوست وہی ہیں جو ان کے دوست ہیں, جو ان کے ہم عمر ہیں. پیرنٹ بچے کا دوست نہیں ہوتا, پیرنٹ ہوتا ہے. اس نے بچے کو والدین کے حساب سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, اس نے اس کی لمٹ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو ان باؤنڈریز کو بنایا جائے, رولز بنائے جائیں گھر میں, ساری فیملی بیٹھ کر کہ اس وقت پر اٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, نماز پڑھنی ہے, اسکول جانا ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ ویل ڈیفائن کر لیں, اور والدین بھی خود اس رول پر عمل کریں تاکہ بچہ شروع سے ہی سمجھے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں, اس کی جو اخلاقیات کی لمٹس ہیں, یا اس کی جو ٹریڈیشنل لمٹس ہیں, یا جو اس کی پڑھائی کی لمٹس ہیں, یا اس کی جو مذہبی لمٹس ہیں وہ کیا ہے, یہ شروع سے ہی سمجھائیں. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے نے کہ تالی بجا دی فوراً سے چیزیں حاضر ہو گئیں, رائٹ, یہ پھر جا کر آگے بچوں کے پیرنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور بچوں کی پرورش میں بھی بڑے مسئلے آتے ہیں. روٹین بنائی جائے. لمٹ سیٹنگ پر ہماری بات ہو گئی. بچوں کو بٹھائیں, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ڈیسیجنز کے حوالے سے کہ آج کل یہ مسائل چل رہے ہیں, تمہاری رائے کیا ہے, تم اس میں کیا کرنا پسند کرو گے, رائٹ. یا جس طرح ایک چھوٹا سا ایک جیسچر ہے کہ عید کے لیے تمہارے کپڑوں کے کلر کون سا ہو, تمہیں کون سا کلر پسند ہے, رائٹ. یا اس کے علاوہ اگر کوئی مشکلات بچہ بتا رہا ہوتا ہے تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں تمہارے خیال سے اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے. اس بات اکثر والدین میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہم بچوں کے ساتھ اس لیول پر آئیں گے تو بچے شاید لمٹ کراس کریں گے. بچہ کبھی اس طریقے سے لمٹ کراس نہیں کرتا اگر آپ کا جو انداز گفتگو ہو وہ اس طریقے کا ہو, ٹھیک ہے. اچھا, لمٹ سیٹنگ کی بات ہوگی, روٹین کی بات ہوگی, ان کو انوالو کریں, ان کو سپروائز کریں. یہ نہ ہو کہ بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہا ہے اور وہ بچہ خوف کے مارے آپ کو نہیں بتا رہا, تو وہاں پر بھی رویے کے کافی مسئلے آتے ہیں کہ تم نے میرے مسئلے کو نہیں سمجھا اور اب تم مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو, تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارا فرما بردار بنوں. یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے اپوزیشنل ڈیفائنس ڈس آرڈر کے پیچھے. تو ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ وے میں اس چیزوں کو سمجھنا چاہیے. لمٹ سیٹنگ ایک بڑے طریقے کے ساتھ بنانی چاہیے. دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے ہم لمٹ سیٹنگ کر کے ساری چیزیں ایک ساتھ امپلیمنٹ کر لیں. آہستہ آہستہ سے ہم لمٹ سیٹنگ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ سے ہم بچوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا پرابلمس ہیں. اگر کوئی رویے کی یا کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو ہمیں اسے لیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے. اس رویے کی بیماری کے ساتھ جس طرح میں نے ADHD کا بتایا, موڈ ڈس آرڈرس بھی بہت کامن ہے کہ بچوں میں ڈپریشن کی وجہ سے یا بچوں میں انزائٹی کی وجہ سے یہ بیماریاں بچوں میں بھی ہوتی ہیں. اس کا باقاعدہ ایویڈنس بیسڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں میں ذہنی مسائل نہیں ہوتے. جس طرح بڑوں میں ذہنی مسائل ہوتے ہیں تو بچوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ انریکگنائزڈ, انڈیٹیکٹڈ رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بڑے ہو کر طرح طرح کے مسائل آتے ہیں. تو یہ چند طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اگر ہم اس پر کام کریں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے تو کافی حد تک بچوں کے جو رویے کے مسائل ہیں وہ بہتر ہوں گے, اور والدین کی شکایات بھی کم ہوں گی کہ بچے کہنا نہیں مانتے اور بدتمیزی کرتے ہیں. تو میں نے سوچا یہ ویڈیو اپلوڈ کروں, آپ کی خدمت میں سے پیش کیا جائے تاکہ ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, تاکہ ہم اپنی بہتر سوسائٹی پر کام کر سکیں, تاکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں, اور تاکہ بچے ہمارے لیے مشکل کا سبب نہ بنے, ہماری اپنی ذہنی صحت بھی اچھی ہو اور ان کی ذہنی صحت بھی اچھی ہو. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.